वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर की बीजिंग में मुलाकात, तजारत और सरमायाकारी में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू, रवाबित, तवानाई और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख़याल, सक़ाफ़त और अवामी तबादले समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक, तारीख़ी और मजहबी रिश्तों में बड़े ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के अज़्म का यादा, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में जारी ताउन पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा अबूर पर तबादला ख़याल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं, हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। सी-पैक मनसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत। भारत ने सतलज में मज़ीद पानी छोड़ दिया, सैलाबी रेले से पंजाब के 9 अजला हाई अलर्ट। भारत ने पाकिस्तान को इंडस वाटर कमीशन के बजाय गलत तरीके से सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में आगाह किया, जिसके बाद पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रावी, सतलज और चनाब में 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। रावल डैम के स्पिलवेज आज खोलने का फैसला। एनडीएमए के मुताबिक रावल डैम का लेवल 1751.70 फीट पर पहुंच चुका। एनडीएमए ने तमाम मुतालिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। एनडीएमए का कहना है कि कोरंग नाले से मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीन मोहतात रहें। अवाम पानी का बहाव तेज़ होने पर नाले और आरजी पुल क्रॉस करने से गुरेज करें। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुतासरीन की तादाद 24 लाख से तजावुज़ कर गई। 26 अगस्त से अब तक 41 अफराद जाँ बहक, 3243 देहात ज़ेर-ए-आब। DGPDMA इरफान काटिया कहते हैं कि पंजाब के दरियाओं में अभी भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शहरी आबादियों को बचाने के लिए बंद में शगाफ डाले जा सकते हैं। बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। बुनेर के इलाके पीर बाबा और मज़ाफ़ात में भी तूफ़ानी बारिश, नदी नालों में तुफ़यानी, पानी के बहाव में ख़तरनाक हद तक इजाफा, पानी घरों में दाखिल, मसाजिद में इनखला के लिए ऐलानात किए गए, शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। PTI का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट, पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। कौमी असम्बली इजलास में PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम सैलाब मुतासरीन के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हमारे साथ होने वाले जुल्म और जबर पर हम इस ऐवान से वॉकआउट करते हैं, इसलिए हमने कायम कमेटियों से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सैलाब पर बहस हो रही थी, जिन अरकान के इलाके डूबे थे उन्हें बात करना चाहिए। असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के बाहर अलामती इजलास से बहस और गौहर ने खिताब में कहा, हमारा पार्लियामान में हक छीना गया। मुल्तान को बहुत खतरा है, कई जगह शगाफ डालने पड़ेंगे। सैलाब से निपटने के लिए इंतजामी अलर्ट पर है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि मुल्तान के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। सैलाब मुतासरीन अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। रिलीफ कैंप्स में अद्वियात मौजूद हैं, लोगों को रिलीफ कैंप्स में जाने की ज़रूरत है, सबको रिलीफ फराहम करेंगे। 18,000 इंतज़ामिया ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को मामू बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के दौरे के बाद हेड त्रिमो के फ्लड रिलीफ कैंप से चारपाइयाँ तक उठा ली गईं। फ्लड रिलीफ कैंप अलामती फ्लड रिलीफ कैंप बनकर रह गया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद वासा रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। रेन एमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान वासा के मुताबिक नशेबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ तैनात कर दिया गया। MD वासा का कहना है कि नाला लई और दीगर नालों की बरवक्त सफाई कर दी गई है। अवाम गैर ज़रूरी तौर पर नशेबी इलाकों का रुख ना करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम बनाने की हिमायत कर दी। कहते हैं कि कालाबाग डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। सूबों के कालाबाग डैम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते हैं। सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सियासत कर रहा हूँ, ना सूबाइयत में जा रहा हूँ।
پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا۔ پاکستان کے مستقبل کے لیے سب کو مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم بنائیں۔ پاکستان اور آئندہ نسلوں کے لیے کالا باغ ڈیم بنانا ہوگا۔ تمام صوبوں کو ڈیم کے معاملے پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ڈیم ناگزیر ہیں۔ پہلی بار وزیر اعلیٰ KPK کی جانب سے ڈیمز کے حوالے سے مثبت بات سننے کو ملی، جو خوش آئند ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب میں سیلاب کی مجموعی صورتحال قدرے بہتر ہے۔ انتظامیہ کی کارروائیوں سے حالات کنٹرول میں ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ تریمو ہیڈ ورکس پر سیلابی صورتحال ہے، جہاں پانی کی سطح بلند ہے، تاہم دیگر تمام مقامات پر پانی نیچے کی جانب جا رہا ہے۔ بارشوں کا ایک اور سلسلہ کل سے شروع ہو چکا، جو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ موجود۔ سندھ میں سیلاب سے کسی بیراج کو کوئی خطرہ نہیں، حفاظتی بند کو پکا کر دیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ نے کہا کہ سندھ میں 4 ستمبر کو بڑا سیلابی ریلا داخل ہوگا۔ سندھ میں ہائی فلڈ ہوگا، لیکن ہم نے سپر فلڈ کی تیاری کر رکھی ہے۔ سیلاب کے پیش نظر 36 مقامات کو حساس قرار دیا گیا۔ سیلاب سے 16,000 سے زائد دیہات اور 16 لاکھ افراد متاثر ہوں گے۔ سندھ حکومت اس کٹھن وقت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افغانستان میں زلزلے سے اموات کی تعداد 1124 ہو گئی۔ افغان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ زخمیوں کی تعداد 3000 ہے۔ افغانستان میں زلزلے سے 8000 گھر تباہ ہوئے۔ مشکل کی گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ ہیں سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد خان افریدی کا افغانستان میں زلزلے سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار۔ کہتے ہیں کہ افغانستان میں آنے والے زلزلے پر دل بہت غمگین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام متاثرہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سی پیک فیز 2 سے پاکستان اور چین کا تعاون نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا پاکستان چین تعاون کے نئے مواقع پر بات چیت کے لیے تیانجن کا دورہ۔ ہوان شینگ نیو انرجی سولر پلانٹ کا جائزہ۔ احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک فیز 2 کے ذریعے بندرگاہوں، قابل تجدید توانائی اور لائیو اسٹاک سیکٹر کی مضبوطی کے مواقع موجود ہیں۔ پاکستان زرعی شعبے میں چین کی مدد سے بائیو ٹیکنالوجی میں تعاون کو فروغ دے گا۔ چینی ٹیکنالوجی اور تجربے سے بھرپور استفادے کے لیے پلیٹ فارم بنا رہے ہیں۔ مستقبل سولر اور گرین انرجی کا ہے۔ جنگ ستمبر کا دوسرا روز بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے پاکستان کو جنگ کی دھمکی دی، مگر ساتھ ہی اعتراف کیا کہ گزشتہ روز پاکستانی افواج نے 4 بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ بھارتی آرمی چیف جنرل JN چودھری نے مقبوضہ کشمیر میں اعلیٰ فوجی افسران سے ملاقات کی۔ صدر ایوب خان نے پاکستانی قوم سے خطاب میں بھارت کو تنبیہ کی کہ بھارت نے ابتدا ہی سے پاکستان اور کشمیر سے متعلق اپنی پالیسی کی بنیاد نفرت اور دشمنی پر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں سنگین صورتحال پیدا ہوگی۔ جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جبکہ پاکستان کشمیریوں سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ سردار عبدالقیوم نے بھارت کو خبردار کیا کہ بھارتی افواج اپنی قبر میں اتر آئی ہے۔ بین الاقوامی مبصرین نے بھارت کی طرف سے فضائی قوت استعمال کرنے پر نہایت افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستانی افواج نے مشرق کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے 15 ٹینک قبضے میں لیا اور 150 بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ مارکہ حق کے ہیروز نے اپنی بے مثال قربانی اور شجاعت سے ایک نئی اور روشن تاریخ رقم کی۔ پاک فوج کے شیر دل جوان حوالدار فلکناس کو ان کی شجاعت کے اعتراف میں تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ حوالدار فلکناس تمغہ بصالت نے مارکہ حق کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ 10 مئی کو جب بزدل دشمن نے حملہ کیا تو میں امین پوسٹ کا سیٹ کمانڈر تھا۔ مجھے آرڈر ملا کہ اپنی سیٹ ٹیم کے ساتھ امین پوسٹ پہنچ کر دشمن کے فزیکل ریڈ کو ناکام بنایا جائے۔ اسی دوران راستے میں دشمن کا مارٹر گولہ ہمارے قریب گرا، جس کے نتیجے میں میرا ہاتھ زخمی ہوا۔ زخم کے باوجود ہم امین پوسٹ پہنچے اور دشمن کے فزیکل ریڈ کو ناکام بنا دیا۔ قوم کو پیغام دیا کہ جب تک آپ فوج کے ساتھ ہیں، ہمارے حوصلے بلند اور غیر متزلزل رہیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس نے بھارتی حکومت کی سفارتی ناکامیاں عیاں کر دیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے واپسی پر بھارتی وزیر اعظم
مودی کی باڈی لینگویج نے سب کچھ کہہ دیا۔ مودی کے چہرے پر مایوسی، سفارتی تنہائی اور شکست کے آثار نمایاں۔ اجلاس کے دوران مصنوعی مسکراہٹیں بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی پر پردہ ڈالنے سے قاصر رہیں۔ ایس سی او کے سربراہی اجلاس کے دوران غیر پیشہ ورانہ رویے نے مودی کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ بھارت کی سفارتی مایوسی کو چھپانے کی ناکام کوششیں ہیں۔ چین اور روس کے ساتھ دکھاوے کے مصافحے اور تعلقات کا مصنوعی مظاہرہ زمینی حقائق کو بدل نہیں سکتا۔ سرحدی تنازع اور بھارتی فوجیوں کی لاشیں بھارت اور چین کے تعلقات کی حقیقت ہیں۔ محمد شاہ جوڑی کا سوال شروع۔ بی جے پی کی سلطنت دراڑوں کا شکار، آر ایس ایس نے مودی سے منہ موڑ لیا۔ بی جے پی اندرونی انتشار اور بغاوت کا شکار، مودی سرکار کے سوال کا آغاز۔ بہار انتخابات بی جے پی کے لیے موت یا زندگی کا امتحان ثابت ہوگی۔ دیوائی کے مطابق بی جے پی 15 ریاستوں میں حکومت کے باوجود عوامی حمایت تیزی سے کھو رہی ہے۔ مودی سرکار نے ای ڈی، سی بی آئی اور انکم ٹیکس کو مخالفین کے خلاف سیاسی ہتھیار بنا دیا۔ مودی سرکار انکم ٹیکس، ای ڈی اور سی بی آئی کو سیاسی مخالفین کو دبانے اور منتخب حکومتیں گرانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بھارت پانی کو ہتھیار بنا کر پاکستان کو سیلاب سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کنول جیت سنگھ نے انکشاف کیا کہ بھارت کے پاس پانی روکنے اور چھوڑنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ بھارت اچانک پانی روک کر پھر پاکستان کی طرف چھوڑ دے گا، جس سے سیلاب آئے گا اور پاکستان اس پانی کو سنبھال نہیں سکے گا۔ بھارت فصلوں کے موسم میں پانی روک سکتا ہے اور بارشوں کے موسم میں جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تب چھوڑ سکتا ہے تاکہ پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ سنتاس معاہدہ عالمی نہیں بلکہ دو طرفہ معاہدہ ہے، اس لیے بھارت اپنی مرضی سے پانی روکنے یا چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی چائنیز قونصل خانے آمد، قونصل جنرل اور سفارتی عملے نے خیر مقدم کیا۔ گورنر سندھ اور قونصل جنرل نے چینی قونصلیٹ میں شجر کاری مہم کے تحت پودا لگایا۔ گورنر سندھ اور قونصل جنرل نے مشترکہ طور پر یادگاری تختی کی رونمائی کی۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے شجر کاری مہم کا کام جاری رہنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ عوام کو شجر کاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ پاک فوج کے زیر اہتمام یوم دفاع شہداء کی مناسبت سے پشاور کے مختلف اسکولز میں تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں پاک فوج کے آفیسرز اور جوانوں نے شرکت کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بچوں نے پاک فوج کے ساتھ مل کر پرچم کشائی کی اور ملک کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعائیں کیں۔ طلباء طالبات نے ملی جذبے سے بھرپور نغمے اور خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے۔ طلباء کی خوبصورت پرفارمنس، حب الوطنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ فتنۃ الخوارج معصوم بچوں، شہریوں کے ساتھ تعلیم اور امن کے سب سے بڑے دشمن۔ 30 اگست کو فتنۃ الخوارج نے لکی مروت کے گاؤں ونڈا زاہد گل پرائمری اسکول میں LED دھماکہ کیا۔ فتنۃ الخوارج کی مضمون کارروائی میں اسکول کی عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ فتنۃ الخوارج کا یہ سفاکانہ حملہ تعلیم دشمنی اور عوام دشمنی کی کھلی مثال ہے۔ فتنۃ الخوارج نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ نہ مذہب کے خیر خواہ ہیں، نہ قبائلی روایات کے محافظ۔ اسکولوں پر حملے ان کی علم دشمن سوچ کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم علم کا حصول ہے، لیکن فتنۃ الخوارج اسی تعلیم کو مٹانے پر تلے ہیں۔ فتنۃ الخوارج کا مقصد شہری ڈھانچوں کو نشانہ بنا کر خوف پھیلانا اور مقامی ترقی کو روکنا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت۔ علیمہ خان کی عبوری ضمانت میں 10 سپتمبر تک توسیع۔ ATC جج امجد علی شاہ کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت 10 سپتمبر تک ملتوی۔ عدالت نے نعیم حیدر پنجوتھا، اعظم سواتی اور دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں بھی 10 سپتمبر تک توسیع کر دی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر چیف جسٹس نے فل کورٹ میٹنگ طلب کر لی۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے میٹنگ کل طلب کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو فل کورٹ میٹنگ سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو فل کورٹ میٹنگ میں شرکت کی ہدایت جاری۔ سٹی کورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جنوبی کی عدالت میں نو بیاہتا دلہن پر تشدد اور ہلاکت کے مقدمے میں ملزم اشوک کی درخواست ضمانت کی سماعت۔ عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ ملزم کے تشدد کا شکار خاتون چند دن کوما میں رہنے کے بعد دوران علاج دم توڑ گئی تھی۔ کراچی کے علاقے درخشاں میں مبینہ پولیس مقابلہ، اسٹریٹ کرائمز میں ملوث ملزم جہان زیب زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار، اسلحہ، 2 موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد۔ ملزم کا کیش آن ڈیلیوری ریڈرز سمیت درجنوں شہریوں سے ڈکیتیوں کا اعتراف۔ شاہراہ نور جہان پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں پولیس اہلکار باپ سمیت گرفتار، ساتھی فرار۔ ابراہیم رشید پولیس کانسٹیبل اور گارڈن تھانے میں تعینات ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 5 کلو کے قریب منشیات، نقدی اور موبائل فون برآمد۔ بغدادی، کھارادر اور چاکیواڑہ پولیس کی کارروائی، 6 منشیات فروش پکڑے گئے، منشیات برآمد۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 613 پوائنٹس کا اضافہ، 1,50,584 پوائنٹس پر کاروبار جاری۔ 254 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 185 کمپنیوں کے حصص میں کمی۔ سوڈان میں لینڈ سلائیڈنگ سے 1000 افراد ہلاک، باغی گروپ کے عالمی امداد کی اپیل۔ سوڈان میں باغی گروپ لبریشن موومنٹس کے مطابق گزشتہ کئی دنوں کی جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جس کی وجہ سے تاراسین نامی گاؤں میں صرف 1 فرد زندہ بچا۔ پورا گاؤں ملبے تلے دب جانے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ اور دیگر علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں سے انسانی امداد کی اپیل کی گئی۔ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بعد بیلجیم نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ نے کہا کہ رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ غیر قانونی اسرائیلی آباد کاریوں سے مصنوعات کی درآمد پر پابندی، اسرائیلی کمپنیز کے ساتھ سرکاری معاہدوں کا دوبارہ جائزہ اور اسرائیلی پروازوں اور ٹرانزٹ پر پابندی سمیت دیگر پابندیاں شامل۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں کہ غزہ سٹی میں اسرائیلی فوجی آپریشن روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ غزہ سے زخمی بچوں کو برطانیہ لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ غزہ میں مزید فوجی کارروائیاں انسانی بحران کو طول اور خطرے میں ڈالیں گی۔ امدادی ٹرکوں کو غزہ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ بین الاقوامی تنظیموں کو غزہ میں کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ برطانیہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے پرعزم ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم ٹرائی سیریز میں اپنا تیسرا میچ آج افغانستان کے خلاف کھیلے گی۔ گرین شرٹس کا ICC اکیڈمی میں آپشنل ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ پاکستان نے اس سے قبل پہلے میچ میں افغانستان کو شکست دی تھی۔ اور سہ ملکی سیریز کے تیسرے میچ میں افغانستان نے متحدہ عرب امارات کو 38 رن سے ہرا دیا۔ افغانستان کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 188 رنز اسکور کیے۔ افغانستان کی جانب سے ابراہیم زادران نے 63 اور صدیق اللہ نے 54 رنز کی اننگ کھیلی۔ کریم جنت نے ناقابل شکست 23 رنز اسکور کیے۔